अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा निकाह के बयान का 27वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, आज मैं वलीमे के कुछ ज़रूरी मसाइल बयान करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कल हमारे सबक नंबर 26 में मैंने उन औरतों के बारे में जो ब्यूटी पार्लरों में जाकर 5-5 हज़ार रुपये उड़ाती है और अपनी शक्ल सूरत बिगाड़ कर अपनी सेल्फ़ी लेती है या वीडियो शूटिंग में आती है या अपने आप की नुमाइश कराती है, उनके बारे में फ़रमाया था। तो वो सबक सुनने के बाद अहमदाबाद से मुझे एक बहन ने फ़ोन किया और इसी तरीक़े से बॉम्बे से एक बहन ने मैसेज किया कि मौलाना, शरीयत के अंदर कहीं तो कोई गुंजाइश होगी कि औरत ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने के लिए ब्यूटी पार्लर में जा सके। क्या औरत अपने शोहर और हस्बैंड के लिए भी ब्यूटी पार्लर में नहीं जा सकती है? इसी तरीक़े से पूना से हमारे एक दोस्त है, उन्होंने पूछा है कि मौलाना, कोई औरत अगर ब्यूटी पार्लर का कारोबार करती है तो फिर उसके लिए शरीयत ने क्या हुक्म दिया है? भाई, हमारी अहमदाबाद वाली जो बहन है और इसी तरीक़े से बॉम्बे वाली जो बहन जिन्होंने ये सवाल दरियाफ़्त किया है, देखो, बिल्कुल आपकी बात सही है कि औरत अपने शोहर के लिए हर तरह का ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार कर सकती है, शरीयत में उसके लिए मना नहीं है। मैंने सबक के अंदर जिस औरत के बारे में कहा, ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी का मकसद ही अपनी नुमाइश करने को समझ लिया है। इनमें से बाज़ तो वो है कि जो ब्यूटी पार्लरों में हज़ारों रुपये बर्बाद करके सिर्फ़ अपनी एक सेल्फ़ी लेने के वास्ते और उसको फेसबुक पे डालकर कि कितने लोग मुझे लाइक करते हैं और कितने मेरे ऊपर कमेंट करते हैं, उसके लिए वो पैसे को बर्बाद करती है। वैसों के लिए तो सराहतन हराम है, नाजायज़ है, और बल्कि उल्टा उनके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की लानत है। लेकिन कोई औरत अपने शोहर की रज़ा के लिए, अपने शोहर की खुशनुदी के लिए, अपने शोहर को अच्छी नज़र आने के लिए, ताकि मेरा शोहर वो मेरे ही कब्ज़े में रहे, कंट्रोल में रहे और बाहर उसकी किसी अजनबी औरत पे नज़र ना पड़े, ये नीयत से अगर कोई औरत अपने आप को संवारती है, सजाती है, यहाँ तक कि अपने हेयर को शाइन कराती है और ख़ूबसूरत नज़र आने के लिए, वो फैशल कराने के लिए अगर शोहर के लिए ब्यूटी पार्लर में भी उसके लिए जाने की गुंजाइश है, तो अगर शोहर की रज़ा और शोहर की खुशनुदी मकसूद है तो शरीयत में उसको इत्र लगाने की भी, स्प्रे मारने की भी और इसी तरीक़े से हर तरह का ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने की इजाज़त है। बिल्कुल, बल्कि इजाज़त नहीं है, ऐसा करने पे सवाब मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी नीयत सेल्फ़ी लेकर फेसबुक में डालना नहीं है। आपकी नीयत बाज़ार से सबको नुमाइश कराते हुए गुज़रना नहीं है। आपकी नीयत किसी शादी वग़ैरह के फंक्शन में जाकर वहाँ पे वीडियो शूटिंग में आना नहीं है, बल्कि आपकी नीयत ये है कि मेरा शोहर, मेरा हस्बैंड, वो मुझसे राज़ी रहे और उसकी खुशनुदी मुझे हासिल हो। तो बिल्कुल आपके लिए जायज़ है, कोई मना नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखें कि जो चीज़ें शरीयत में हराम है उनसे आप बचें। जैसे मिसाल के तौर पर बाल जो है वो बिल्कुल ना काटे, क्योंकि औरत के लिए बाल काटना मना है, तो आप अपने बाल ना काटे। इसी तरीक़े से नील पॉलिश वग़ैरह आप अपने हाथों पे लगा रही है तो बाद में उसको क्लीनर से धो ले, ताकि वज़ू करने के बाद आपके जिस्म का कोई हिस्सा भी सूखा ना रहे। और इसी तरीक़े से जैसे हमारे शरीयत के अंदर औरत हो या मर्द, दोनों के लिए भी टैटो बनवाने की इजाज़त नहीं। आप खूबसूरत नज़र आने के लिए टैटो नहीं बनवा सकती। ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल नाजायज़ और हराम ही नहीं बल्कि शिर्क है। तो इसके लिए ज़ेब व ज़ीनत के हिसाब से आप अपने आप को सजाए संवारे, लेकिन शरीयत के हुदूद को ना फलांगे, इसलिए टैटो ना बनवाए। अगर टैटो बनवाएंगी तो जब तक वो जिस्म पे रहेगा अल्लाह की लानत बरसती रहेगी
اس سے ہم نے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے وہ بہنیں جو اس کاروبار میں لگی ہے، ان کے لیے میں نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی کتاب الفتاویٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 74 پہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا، تو حضرت مولانا نے اس کے کچھ شرائط لکھے ہیں کہ وہ بہنیں جو اس کاروبار میں لگی ہے اس بات کا اہتمام کرے کہ ان کے کسٹمر صرف اور صرف فیمیلز ہو، میل کی وہاں پہ کوئی بھی انٹری نہ رہے۔ سیکنڈ تھنگ، وہ بہنیں جو اس کاروبار میں لگی ہے مسلمان عورت کے بال بالکل نہیں کاٹ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ ٹیٹو نہیں بنوا سکتی ہے۔ ٹیٹو یعنی ان کے لیے بنانا بھی، جو بنانے والی ہے میں ان کے لیے بتا رہا ہوں، جو آرٹسٹ ہے ان کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں تو آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ پردے کے اہتمام کے ساتھ میں بیوٹی پارلر چلا سکتی ہے، جہاں پہ پورا پردہ ہو اور جہاں پہ غیر مرد وغیرہ نہ آتے ہو۔ تو یہ ہمارا بیوٹی پارلر کا مسئلہ تھا، چلانے والوں کے لیے بھی اور جو ماں بہنیں ہماری اپنے آپ کو شوہر کے لیے سنوارنا چاہتی ہے ان کے لیے بھی۔ اب رہا ہمارا ولیمے کا مسئلہ، تو دیکھو کل میں نے یہ بتایا تھا کہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد میں اگلے دن اکثر ہمارے یہاں پہ ولیمے ہوتے ہیں۔ ولیمے کی شریعت کے اندر کیا حیثیت ہے؟ ولیمہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ولیمہ کرو چاہے وہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو ولیمے کا ہم نے اہتمام کرنا چاہیے، مگر اس میں بھی فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ پہلے تو میں ولیمے کا مسئلہ بتا دوں کہ ولیمہ کب مسنون ہو جاتا ہے۔ علماء نے اس کے بارے میں جو باتیں لکھی ہے اس میں سے یہ لکھا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں خلوت صحیحہ ہونے کے بعد۔ خلوت صحیحہ کسے کہیں گے؟ یعنی کوئی ایسی جگہ جہاں پہ میاں بیوی دونوں کے علاوہ تیسرا نہ ہو، کمرے میں ہو یا گھر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اور وہ تھوڑی دیر ایک ساتھ میں گزارے۔ اس درمیان میں صحبت ہونا ضروری نہیں ہے، ولیمے کے لیے صحبت ضروری نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان میں صحبت ہوئی ہے تو ہی ولیمہ ہوگا، یہ شرط نہیں ہے۔ شرط صرف خلوت صحیحہ ہے کہ دونوں ایک جگہ رہے ہو تنہائی کے اندر، اور اس کے اگلے دن آپ ولیمہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ولیمے میں میرے محترم بزرگوں، ہمارے یہاں پر ولیمہ ایک نمائش کی، ایک دکھاوے کی، ایک ریاکاری کی کا عمل بن چکا ہے۔ آج ہمارے یہاں پہ ولیمے بڑے بڑے فنکشن ہالوں میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے گارڈنز کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ ولیمے میں پانی کی طرح سے پیسہ بہایا جاتا ہے۔ اور بعض جگہوں پر یہ دیکھنے میں ملا، جیسے پچھلے مہینے ہی حیدرآباد کی ایک نیوز میں نے دیکھا کہ ایک صاحب نے 10 کروڑ روپیے اپنے شادی کے اوپر خرچ کرے۔ دیکھو یہ ہے مسلمان، یہ ہے ان کی فضول خرچی۔ اور وہ صاحب نے پھٹاکڑے نہیں بلکہ ڈائریکٹ جو بندوقیں ہوتی ہے وہ ان کے شادی کے اندر اڑائی گئی اور پانی کی طرح سے پیسہ بہایا گیا۔ یہی مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے کہ ولیمے کے ہار ان کے الگ ہوتے ہیں، ولیمے میں بعض جگہ پودینے کے ہار پہنے جاتے ہیں، ولیمے میں وہ الگ طرح کا ڈانس ہوتا ہے، اور اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے کھانے ہوتے ہیں اس کے اندر اتنی قسم کے کہ لوگ وہ کھاتے بھی نہیں، اس سے زیادہ برباد ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو، مالداروں کو، کروڑ پتی لوگوں کو، ریچ لوگوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو اس کے اندر نظر انداز کر دیا جائے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہی ہو چکا ہے۔ ہمارے یہاں پر آمداروں کو دعوت دی جائے گی، نگر سیوکوں کو دعوت دی جائیں گی، بڑے بڑے بلڈروں کو دعوت دی جائیں گی، بڑے بڑے مالدار دکاندار والے، دکان والے اور فلانے اور وہ، یہ آفیسر آ رہے ہیں، وہ انجینئر آ رہے ہیں، یہ ڈاکٹر آ رہے ہیں، یہ اسپیشلسٹ آ رہے ہیں، اور ہمارے پڑوس میں ہی سگا بھائی ہے، اس کے گھر میں دعوت نہیں۔ اپنے برادری، اپنے رشتہ داری کے لوگ رہتے ہیں، ان کو دعوت نہیں۔ کیوں؟
ارے بولے یہ غریب لوگ ہیں اپنے محلے کے، ان کو کھانا کھلانے سے کیا فائدہ ہے؟ نگر سیوک صاحب آئیں گے تو کم سے کم ساتھ میں پیکٹ لے کر آئیں گے، آمدار صاحب آئیں گے تو کم سے کم ایک بوکے لے کر آئیں گے، فلانے دکاندار صاحب آئیں گے، کروڑ پتی صاحب آئیں گے تو ایک آدھا انولپ لے کر آئیں گے۔ یہ فقیر لوگ کیا لے کر آئیں گے؟ یہ آئیں گے اور کھا کے چلے جائیں گے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ بعض ولیمے کے مجلسوں میں نے دیکھا ہوں کہ باضابطہ ایک آدمی رجسٹر لے کر گیٹ کے اوپر بیٹھتا ہے، کس نے پیکٹ دیا ان کے باضابطہ نام لکھے جاتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے ولیمے پر، اور بدترین انسان ہے وہ لوگ جو ایسے ولیموں میں جا کر ایسے لوگوں کا کھانا کھا کر آتے ہیں۔ لات مارنا چاہیے ایسے ولیمے پر، تھوکنا چاہیے ایسوں کے اوپر جو اپنے گیٹ پہ لوگوں کو بٹھاتے ہیں نام لکھنے کے لیے، اور جو یہ امید لگاتے ہیں کہ ہر آنے والا ہم کو پیکٹ دیں گا، اس لیے امیروں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو وہاں پہ نہیں بلایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بدترین کھانا کہا ہے کہ ایسے ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے جہاں غریبوں کو نظر انداز کیا جائے اور امیروں کو بلایا جائے۔ اس سے بہترین طریقہ تو یہ تھا بھائی تو نے لاکھوں روپئے خرچہ کر کے پھر بھی اللہ کے نبی کی لعنت اپنے اوپر لیا ہے، اچھا تو یہ ہوتا کہ تو اپنے گاؤں، اپنے بستی، اپنے شہر کے فقراء کو بھی دعوت دیتا، تیرے خوشی کے موقع کے اوپر مدرسے کے بچوں کو دعوت ہوتی اور تو وہیں پر اگر کھانا بھجوا دیتا یا وہیں پر ان کو پکانے کا خرچ دے دیتا، ان کی دعائیں لگتی تھی۔ مگر ہمارے یہاں پہ اتنا سب کچھ کون سوچتا ہے؟ ہمارے مائنڈ میں تو خالی ایم ایل اے صاحب اور نگر سیوک صاحب اور کروڑ پتی صاحب ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ولیمے جب ایسے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے نحوست بھی ایسی ہوتی ہے، ایسی شادیاں زیادہ دنوں تک ٹکتی نہیں، اور اگر ٹک بھی جاوے تو اللہ تبارک و تعالی خوشحالی کو ایسوں کے زندگی سے اٹھا لیتا ہے۔ اس کے لیے محترم بزرگوں، نکاح کے بعد ولیمہ ضرور کرو، لیکن خالی کروڑ پتیوں کی لسٹ مت بناؤ اللہ کے واسطے۔ اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، مسجد میں ہم جن غریبوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی بلاؤ، ورنہ یہ حال ہوگا جیسا میں اپنے اصلاح معاشرہ کے ایک سبق میں بتا چکا ہوں۔ ایک مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے میں گیا، میرے ایک دوست امامت کرتے تھے۔ نماز پڑھ کے جب ہم باہر نکلے تو اعلان ہوا کہ ایک نماز جنازہ ہوگی، لیکن میں نے دیکھا محلے کے آدھے لوگ اپنے گھروں پہ چلے گئے، اور جنہوں نے جو میرے دوست تھے وہ بھی اپنے گھر پہ چلے گئے، نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ مگر میں تو چونکہ مسافر آدمی تھا، میرے کو کیا معلوم، میں وہاں پہ رکا رہا، نماز جنازہ وغیرہ سب کچھ ہو گئی، وہ جنازہ چلا گیا، اور اس کے بعد پھر میں ہمارے دوست کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی کہاں پہ ہے، کدھر ہے، تم ادھر آ گئے، میں وہیں پہ رکا رہا۔ انہوں نے کہا یار تم وہاں رکے تھے کیا؟ میں بولا ہاں میں وہاں رکا تھا۔ بولے کیوں رکے تھے؟ میں بولا کچھ نہیں، نماز جنازہ کے لیے۔ اور تم رکے نہیں؟ میں بولا وہاں پہ نہیں، بولے یہ محلے کا سب سے دلندر انسان تھا، سب سے منحوس انسان۔ میں نے کہا نہیں یار، شریعت کے اندر مرنے والے کو برا بھلا بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ ارے کائے کا برا بھلا نہیں بولنا چاہیے؟ بولے دلندر رہتا تھا ہمارے محلے میں، لیکن اس کا ہر پروگرام فلانے گارڈن میں، فلانے فنکشن ہال میں، فلانے 5 اسٹار ہوٹل میں، سب دور دور ہوتے تھے، اور جو دور دور پروگرام ہوتے تھے ہم اس کے محلے میں رہنے والے، پڑوس میں رہنے والے، ہم لوگوں کو کبھی خبر بھی نہیں کہ اس کے گھر میں کب خوشی کا موقع آ رہا ہے اور کب غمی کا موقع آ رہا ہے۔ اس کے لیے یہ محلے میں ہوتے ہوئے بھی ایسا تھا اچھوت کے جیسا۔ اس کے سارے پروگراموں میں خالی نگر سیوک، ایم ایل اے، ایم پی، ایسے بڑے کروڑ پتی لوگ آتے تھے، غریبوں کو کبھی اس نے بلایا نہیں۔ اس لیے جب اس کا ہمارے سے تعلق ہی نہیں تھا تو اس کے مرنے کے بعد کون اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کے لیے دعا کریں گا کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے؟ پھوکٹ میں کون دعا دے رہا بولے اس کو؟ میں نے جب یہ واقعہ سنا دھچکا لگا مجھے۔ اس کے لیے محترم بزرگوں، اپنے آپ کو ایسا مت بناؤ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ بھی پڑھنے سے لوگ کترائے۔ ساتھ میں لے کر چلو، اپنے اڑوسیوں کو، پڑوسیوں کو سمیٹو سب کو، اور غریبوں سے محبت کرنا سیکھو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔